अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्की व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा शरह सुदूरना लिल इस्लाम वज़य्यिन अखलाक़ना बिल क़ुरआन वनव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वल हदीस। आमीन या अरहमर राहिमीन। जी, आज हम सीरतुन नबी स्टार्ट कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पार्ट, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी ज़िंदगी, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, यानी इतना कुछ है इसमें, एक पूरी ज़िंदगी है। और इतनी चीज़ें हैं कि एक ही टाइम पे 1 घंटे में बताना जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन हम कुछ हिस्सा जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगते हैं, इस तौफीक के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इसको पाया तकमील तक सुनने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, इसको शुरू करने से पहले एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले जो अरब की अखलाकी हालत थी, उसके हवाले से बात करते हैं कि अरब की अखलाकी हालत के बारे में अंदरूनी मुल्क के बाशिंदों पर खुद मुख्तारी ने बहुत बुरा असर डाला था। इनमें खुद मुख्तारी से खुदसरी पैदा हो गई थी। इन्होंने अपनी शुजाअत और जुर्रत का निशाना अपने ही भाइयों को बना रखा था। बेकारी और काहली ने जुआ और शराब की आदत पैदा कर दी और तबीयत सानी बना दी थी। यानी इतनी ज़्यादा उनको आदत थी जुए की, शराब पीने की, इसी तरह से ममालिक गैर से अलग-थलग रहने की वजह से, दूसरे मुल्कों से ये बिल्कुल अलग था मुल्क, अरब जो है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ये बिल्कुल मिडल में आता है। अरब जो है वो बिल्कुल मिडल में आता है, यानी जो बर्रे आज़म है उनमें सबसे जो दरमियानी बर्रे आज़म है उसमें ये अरब पाया जाता है। एशिया का जो बर्रे आज़म है। तो ये सब ममालिक से अलग-थलग रहने की वजह से इनकी ज़ुबान और नस्ल बेशक खरी थी, यानी साफ़ थी, लेकिन फ़ुसाहत का इस्तेमाल वो ज़्यादातर खुद सताई या दूसरी कौमों की तहक़ीर में करते थे। यानी अपनी तारीफ़ करनी होती तो फिर ऐसी ज़ुबान बोलते थे कि दूसरा बंदा हैरान रह जाता था। इसी तरह से किसी कौम की तहक़ीर यानी उसको हक़ीर जानना होता, तो उस सूरत में भी वो क्या करते, अरबी को इतने अच्छे तरीके से अरबी ज़ुबान बोलते या अपने फ़ोहश कारनामों को मशहूर करने के लिए ज़ुबान की सारी ताकत ख़र्च करके अपने साथ अपनी माशूक़ा की भी खूब तशहीर किया करते थे। जो उनकी माशूक़ाएँ होती उनकी भी तशहीर करते, उसको भी यानी लोगों में बयान करते, पब्लिक में बयान करते कि मेरी माशूक़ा ऐसी है, उसका रंग ऐसा है। एक-एक चीज़ के बारे में बयान करा करते थे। इसी तरह से अलग-थलग रहने से मुसाहरत की बुराई इनके ज़हन में कायम कर दी थी और मुद्दियाने शराफ़त बड़ी दलेरी और फ़ख्र से, यानी जो लोग होते अक्सर वो क्या करते बड़ी दलेरी और फ़ख्र से अपनी बेटियों को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। तो ये भी अरब में एक आपने कुरान में भी पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला इसके बारे में बयान करते हैं कि ज़िंदा दरगोर की गई लड़कियों के बारे में भी पूछा जाएगा।
جہالت نے ان میں بت پرستی رائج کر دی تھی، اور بت پرستی نے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ اتنا وہم پایا جاتا تھا، یعنی بلی آگے سے گزر گئی تو کیا ہے، جیسے ہمارے بھی مشہور ہے، اتنے اتنے توہمات ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو اب کاروبار پہ نہیں جانا۔ تو مطلب عجیب عجیب سے رات کو چھت پہ جھاڑو نہیں لگانا، گھر میں یعنی چھت پہ کیا گھر میں بھی رات کو جھاڑو نہیں لگانا، منحوست ہوتی ہے، مطلب عجیب عجیب سی باتیں۔ تو یہ توہم جو ہے کہاں سے تھا؟ جہالت میں، عرب میں پایا جاتا تھا۔ فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور اس طرح وہ خدا کی عظمت اور جلال کے فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ اس لیے انسانی حقوق کے لیے نہ کوئی ضابطہ تھا، اور نہ ایسے حقوق کو صحیح مرکز پر لانے کے لیے کوئی قانون تھا۔ اب انسانی قتل اتنا زیادہ تھا، رہزنی یعنی ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، اسی طرح سے مداخلت بیجا، ایویں ہی کوئی دو خاندان ہیں ان میں جا کے مداخلت کرنا، عورتوں کو جبر یا پھسلاوٹ سے بغا لے جانا، اور بیٹیوں کو زندہ پہ بند خاک کر دینا، اسی طرح سے ان کے اندر یہ برائیاں جو ہے پائی جاتی تھی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات سے لڑائی ہو جاتی تھی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ دو مشہور خاندان ایسے تھے عرب میں جو بات بات پہ لڑتے تھے، اور کبھی ان میں صلح نہیں ہوئی تھی۔ اب دیکھا جائے کہ عرب کا محل وقوع، اگر ہم عرب کو کرۂ ارض کے نقشے پر دیکھیں تو اس کا یعنی اگر آپ اس کو میپ میں دیکھتے ہیں تو محل یہ کہاں پہ واقع ہے، کہ کہتے ہیں کہ خدا نے اسے ایشیا اور یورپ اور افریقہ کے بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے، اور وہ خشکی اور تری، یعنی خشکی بھی اور تری دونوں راستوں سے دنیا کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ سے ملا کر ایک کر رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ مڈل میں ہے، اس لیے یہ خشکی کو بھی ملاتا ہے اور تری کو بھی ملاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کام جو تھے ان میں ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحدت تعلیم یعنی ایسی تعلیم دی جس میں صرف ایک اللہ یعنی ایک رب ہونے کے بارے میں واضح پیغام دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نسل اور قومیت کی خصوصیتوں اور ملک و قوم کی حالتوں اور امیری اور غریبی کے امتیازوں اور فاتح مفتوح کے تفاوتوں یعنی فرق، مختلف زبانوں، مختلف رنگوں کے ہر ایک چیز سب سے بالا تر ہو کر دین واحد کے رشتے سے متحد اور متفق، یعنی ایک ہی تعلیم دی۔ وہ کیا تھی؟ دین واحد، ایک دین کی، حنیفہ جس کا کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا دین جو یک طرفہ ہے، ایک اللہ کا، جس میں کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی اونچا خاندان، کوئی نیچا خاندان، کچھ بھی نہیں دیکھا گیا۔ صرف اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں قرآن میں کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا مقرب وہ ہے جس میں تقوی زیادہ ہوگا۔ اسلام اور مختلف طبقات، اور جب وہ اس شان عظیم الشان کام کو انجام دے چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بندوں کو خدا کے نزدیک اور قوموں کو قوموں سے قریب بنا چکے، نفرت و عداوت کی جگہ نصرت اور اخوت کو بٹھا چکے، یعنی بھائی چارہ اور کامیابی، ظلمت اور جہالت کو نکال کر ان کے دل و دماغ پر نور، صداقت و علم کو متمکن کر چکے، تب کیسی فارغ البالی، کشادہ پیشانی اور مسرت کے ساتھ اس دنیا کو سدھار گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کام کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھو کہ جو ہے نا، یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو لڑائی جھگڑے اور خاندانوں میں نفرتیں، ان سب کو ختم کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دنیا، ایسے لوگوں کو چھوڑ کے گئے جو خوش رہنے والے تھے، جو تھوڑے پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، ہمیشہ جو ہے نا وہ کشادہ پیشانی سے پیش آنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان کام کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھو کہ اسلام کا بیج کیسے پاک قلوب میں بو دیا گیا، جو نیک پھل لائے تھے، جس میں نجاشی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی جو نجاشی تھا وہ کیسے مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سے ان میں
ایک سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نے جو کام کیا وہ تھا دشمنوں کا دوست بن جانا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوست دشمن جو تھے وہ دوست کیسے بنے، کیسے جاں نثار بنے، جاں نثار ثابت ہوئے۔ اور ان میں ایک وہ عمر بن عاص جو حبش میں نجاشی کے پاس قریش کا سفیر بن کر گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ صحابہ ہجرت کر کے، جو پہلی ہجرت ہوئی تھی سب سے پہلے، تو وہ ہجرت کر کے نجاشی کے پاس گئے تھے، عیسائی کے پاس۔ تو اس وقت ایک سفیر گیا تھا جو قریش کی طرف سے تھا، اور اس نے جا کے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو ہمیں دے دو، مسلمانوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ تو وہ سفیر جو ہے وہ کیسے مسلمان ہوا؟ مسلمانوں کو وہ مجرموں سے، یعنی ان کو واپس کرنے کے لیے اس نے التجا کی۔ چند سال کے بعد وہی عمان کے بادشاہ کے پاس داعی اسلام بن کر جاتا ہے، اور ہزاروں لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتا ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ایک یعنی عمر بن عاص جو مسلمان ہوا، صرف اکیلا ہی نہیں ہوا بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو مسلمان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دیتا ہے۔ دوسری جگہ پہ وہی خالد بن ولید، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا۔ خالد بن ولید ایک بہت بڑا جنگجو تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی، اور یہ ایز اے لیڈر کوئی جنگ بھی یہ نہیں ہارا تھا۔ اس کے انڈر، اس کی کمانڈ کے انڈر کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی جو جس میں شکست ہوئی ہو، ہر جنگ میں فتح یاب ہوا۔ تو یہی پہلے خالد بن ولید پہلے قریش کا، یعنی یہ بھی ایز اے لیڈر ان کے لیڈر کے طور پہ کام کرتا تھا۔ تو وہی خالد بن ولید جو جنگ احد میں بت پرستوں کے رسالہ کی کمانڈ کرتا ہوا مسلمانوں کو تباہ کرنا اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد سمجھتا تھا، کچھ عرصے بعد حاضر ہوتا ہے، لات اور عزا کے مندروں کو اپنے ہاتھوں سے گراتا، اور اسلامی فتوحات میں گرم جوش جنرل کا درجہ پاتا ہے۔ وہی عروہ بن مسعود جو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے قریش کا سفیر بن کر آیا تھا، خود بخود مدینہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اپنی قوم میں دعوت اسلام کی اجازت حاصل کر کے اسے خدمت میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ وہی سہیل بن عمر معاہدہ حدیبیہ میں بت پرستوں کی جانب سے کمشنر معاہدہ تھا، اور جس نے عہد نامہ میں اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھے جانے پر انکار کیا تھا۔ وفات نبوی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اسلام کی صداقت اور دین الہی کی تائید میں ایسی زبردست تقریر کرتا ہے جو سینکڑوں دلوں میں سکینہ اور ایمان بھر دیتی ہے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تلوار لے کر گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے نکلا تھا، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن شمشیر یعنی تلوار برہنہ لے کر کہہ رہا تھا کہ جو کوئی کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہی وحشی جس نے امیر حمزہ کو مارا، کلیجہ نکالا، اعضاء کاٹے، جنازہ بے حرمت کیا تھا، کچھ دنوں بعد مسلمان ہو جاتا ہے، شرم سے منہ سامنے نہیں کرتا، اور بالآخر مسلمہ جیسے کذاب کے قتل کو اپنی حرکت سابقت کی تلافی سمجھتا ہے۔ یعنی اس نے بعد میں مسلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس کو اس نے قتل کیا تھا، اور اس کا کفارہ یا تلافی سمجھا تھا کہ جو میں نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا اس کی تلافی ہے۔ وہی ابو سفیان بن حارث عبد المطلب جو حقیقی چچا کا بیٹا ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم میں متواتر اشعار کہا کرتا تھا۔ ایک رواج تھا قریش میں کہ وہ کسی کے بارے میں اشعار کہنا، یعنی کہ اس کی بے عزتی کے لیے بھی کہا جاتا یا کسی کی عزت کے لیے بھی کہا جاتا، کسی کی تحقیر کرنے کے لیے یعنی حقارت کے لیے بھی، اور عزت کے لیے بھی شعر کی کہے جاتے۔ تو وہ کیا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی ان کی تحقیر کرنے کے لیے شعر کہا کرتا تھا۔ جذبہ توفیق سے خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور جنگ حنین کے میدان میں وہی اکیلا رکاب نبوی تھا میں نظر آتا ہے۔
غزوہ حنین میں پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہوتی ہے یا اونٹنی ہوتی ہے اس کی لگام کو تھامے ہوتا ہے۔ وہی ابو سفیان بن حرب جو 7 برس تک برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فوجیں لاتا رہا اور مسلمانوں کے خلاف سارے ملک میں آتش فساد بھڑکاتا رہا، اسلام لاتا اور نجران کے عیسائی علاقے پر اسلامی حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ یعنی ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو کہ دشمن، جانی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، وہی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آپ کی ہر بات ماننے کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو جانے والے بن گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کی اچھی عادات کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ معجزات، یہ سب کرشمے اس پاک تعلیم کے تھے جو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی۔ اکثر انبیاء علیہم السلام نے معجزے دکھائے، جیسے لاٹھی، سانپ، پتھر، دریا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاٹھی کس کو معجزہ دیا گیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح پتھر کا، دریا کا، یعنی دریا کا کھل جانا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آگ کے قلب ماہیت یا سلب خاصیت کا نظارہ دیکھنے والوں کو نظر آیا، یعنی آگ میں کس کو ڈال دیا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو آگ سے کیسے بچایا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نے عظیم الشان معجزہ یہ دکھایا کہ دلوں کو بدل دیا، روح کو پاکیزہ بنا دیا۔ انسان اور لاٹھی، انسان اور سانپ، انسان اور پتھر میں جتنا فرق ہے، وہی فرق اس معجزے اور دیگر معجزات میں بھی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آج تک ان سب دماغوں کو حیرت کا موجب ثابت ہوتی ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باوجود مخالفت مذہب کچھ کہنا یا کچھ لکھنا چاہا ہے۔ کاش مسلمان اس پاکیزہ تعلیم کی قدر کریں، کاش وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مقصد سے آگاہی حاصل کریں، کاش وہ اسلام کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھیں، کاش وہ اسلام کی بقا کو اپنی جانوں، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے بزرگوں، اپنے پیروکاروں یعنی اپنے پیر، اپنے بزرگوں کی حیات و بقا سے زیادہ ضروری سمجھنے لگیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ عجیب خصوصیت ہے کہ اس سے ہر طبقہ کا شخص ہدایت پا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہوا میں سانس لینے سے بیشتر یتیم ہو چکے تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو یتیم ہو چکے تھے، اس لیے مسکینی اور غربت ایسے اوصاف تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توام تھے۔ سیرت النبی کی خصوصیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حالات کے بارے میں، یعنی عمر کی ابتدائی سال دیہاتی زندگی میں بسر ہوئے تھے۔ اب دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے بارے میں، تو یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وہ ان کی جو پیدائش ہے وہ کس دن ہوئی تھی۔ عمر کی ابتدائی سال دیہاتی زندگی میں بسر ہوئے تھے، اس لیے سادگی اور بے تکلفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشو و نما پائی تھی، یعنی اتنے سادہ تھے۔ لڑکپن کا زمانہ ایسے، یعنی ٹین ایج کا زمانہ جو تھا ایسے وقت میں کٹا تھا جبکہ قوم حرب الفجار وغیرہ لڑائیوں میں مصروف تھے، اس لیے امن اور ہمدردی عامہ کی قدر اور منزلت شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نشین تھی۔ 25 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی۔ اس کے بعد پھر جیسے ہی کمال عفت و عصمت، شرم و حیا سے بسر ہوئی زندگی دیکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بڑھ کر با شرم و با حیا تھے، یعنی اتنی شرم اور اتنی حیا تھی کہ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے لیے تجارت کو پسند فرمایا تھا اور اس طرح ان بلند حوصلہ لوگوں کے لیے جو ثبات و استقلال
معاملہ فہمی اور ضرورت شناسی، حلم و بردباری سے متصف ہوں، ہدایت فرمائی کہ تجارت سے بہتر اور کوئی معاش نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جو بزنس تھا وہ تجارت، یعنی کام جو تھا وہ تجارت تھا۔ مردانہ جمال میں کمال حسین تھے، حسب و نسب میں عالی خاندان ہونے پر بھی ایک بیوہ عورت سے جو عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ تھی پہلا نکاح کیا، اور اس سے عقد بیوگان کی ضرورت اور عظمت پر نہایت شاندار نمونہ قائم فرمایا۔ یعنی بیوہ عورت تھی اور ان کے پاس دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حسین اور کمال کے حسین تھے، اور حسب و نسب میں بھی عالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شادی کا کب کس سے کی؟ بیوہ عورت سے، اور پھر نہ صرف اپنے سے چھوٹی بلکہ 15 سال بڑی تھی، اور ان سے پہلا نکاح کیا۔ آج کے ہمارے کسی کو ڈیورس بھی ہو گئی ہو نا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نا آج بھی، اگر وہ خود بھی 40-50 کے نا، تو کہیں گے کہ ہمیں تو 18-16 کی ملنی چاہیے۔ آج ہمارے یعنی یہ حالات ہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی، ہم تیسری شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، یعنی بیچ میں دین کو لے آتے ہیں، اور کنواری لڑکیوں کے ساتھ ہم اس لیے شادی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود جوان تھے پہلی شادی کر رہے ہیں تو کس سے کر رہے ہیں؟ ایک بیوہ سے۔ یہ بیوی نہایت متمول تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قانعانہ قابلیت اور زاہدانہ سیرت کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی بیوی یا اپنے خاندان کی امداد مالی سے ہمیشہ مستغنی ثابت کیا، اور اس طرح اپنی مدد آپ کرنے والوں کی سرراہ ایک مشعل روشن فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی صادقانہ اور ہمدردانہ زندگی کا اثر خون خوار عرب پر پھیلا دیا تھا، اور سب کے دلوں میں اپنے لیے عزت محبت کے ساتھ جگہ بنا لی تھی، اور اس طرح راست بازوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی، کیوں کر نیکی اور صداقت کی طاقت ظلم اور جہالت کو مغلوب کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مجموعی شان جو ہے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون اور تمدن کی برکات اور طاقت کو سمجھا، اور حلف الفصول کے قائم کرنے سے قیام امن اور حفاظت نو انسانی کی جدید سڑک تیار کر دی، اور ان منتظمین کو جو سچے دل سے کسی ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اسی ملک کے باشندوں کو شریک انتظام کر لینے کی زرعی اصول کا سبق دیا۔ حجر اسود کے نصب کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب مختلف اغراض اور مختلف مقاصد کے لوگ ایک جگہ فراہم ہو جائیں تو ان کو کیوں کر مرکز واحد پر لا سکتے ہیں۔ یعنی ایک دیکھیں کہ حجر اسود کا اتنا جھگڑا چل رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا پتھر میں نے رکھنا ہے، جب وہ تعمیر کیا جا رہا تھا بیت اللہ، کوئی کہہ رہا تھا پتھر میں نے رکھنا ہے، تو اتنی لڑائیاں اتنے فساد ہو رہے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز سے سب کو جمع کیا، اور سب نے ہی پتھر رکھا، سارے خاندانوں نے مل کر پتھر رکھا، تو یعنی کس طرح سے ان سب کو ایک چیز پہ جمع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وزڈم تھی کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کر لیتے تھے۔ آج ہمیں بھی اس وزڈم کی ضرورت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عقل، ایسی سمجھ دے، دور جو دوربین جو سمجھ ہے اور حکمت ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جملہ انبیاء کی شان نظر آتی ہے، یعنی مختلف انبیاء کی جو شان ہے وہ ایک اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جھٹلائے اور ستائے گئے، پھر بھی صابر اور شاکر ہی پائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام کی طرح بیابانوں اور بستیوں میں خدا کی آواز کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کی طرح خدا کے گھر کی عظمت اور حرمت کو از سر نو زندہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوب علیہ السلام کی صبر اور شکیبانی بائی کے ساتھ گھاٹی میں 3 سال تک، جس طرح ایوب نے صبر کیا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو شیب ابی طالب کی ایک گھاٹی جس میں بند کر دیے گئے تھے، 3 سال تک محصوری کے دن کاٹے، اور پھر بھی آپ کا دل خدا کی ثنا گزاری سے لبریز اور زبان تعریف گوئی سے لگی رہی، تعریفیں کرتی رہی، یعنی اللہ کی سبحان اللہ الحمدللہ، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی تعریف کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوح علیہ السلام کی طرح قوم کی لوگوں کو خفیہ اور اعلانیہ، خلوت اور جلوت میں، میلوں اور جلسوں، گزرگاہوں اور راہوں پر، پہاڑوں اور میدانوں میں اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال۔ تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ صرف 80 لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یعنی جس طرح انہوں نے تبلیغ کی، وہی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنائی اور لوگوں کو ان کے افعال بد سے نفرت دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کی، مادر وطن کو چھوڑ کر شجرہ طیبہ اسلام کے لگانے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑا تھا؟ مکہ کو چھوڑ کر کدھر گئے؟ مدینہ ہجرت کی۔ آپ شب ہجرت کو داود کی طرح دشمنوں کے نرخہ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، یعنی کس طرح سے آپ علیہ السلام آپ کو یاد ہوگا جب جا رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو پہاڑ میں چھپ گئے، اور کس طرح سے دشمنوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ یونس علیہ السلام کی طرح جنہوں نے 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پھر نینوا میں اپنی منادی کو جاری کیا تھا، غار ثور کے شکم میں 3 دن رہ کر پھر مدینہ طیبہ میں کلمت اللہ کی آواز کو بلند فرمایا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، شمال عرب کو شاہ قسطنطنیہ کی بند ملوکیت سے، اور شرقی عرب کو کسریٰ ایران کے حلقہ غلامی سے، اور جنوبی عرب کو شاہ حبش کے طوق بندگی سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی طرح مدینہ میں خدا کے لیے ایک گھر بنایا جو ہمیشہ کے لیے خدا کی یاد کرنے والوں سے معمور اور ضیاء توحید سے پرنور رہا ہے، جیسے کوئی بخت نصر جیسا سیاہ بخت ویران نہ کر سکا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے اعزار سان، یعنی ان کی طرح آپ نے مکہ کے لیے نجس سے غلہ بہم پہنچایا، اور بالآخر فتح مکہ کے دن لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن آپ نے قریش کو اور اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، نہ صرف معاف فرمایا بلکہ کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، یعنی تم آج کے دن تم سب جو ہے تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے یعنی ہر ایک انبیاء، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کی جو صفت ہے یا جس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی جو سیرت ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کی طرف۔ سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ ہمارے نبی ہیں، یعنی محمد سے سٹارٹ ہو کے پھر ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، ان کے والد کا نام قصے۔ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، اور ماں نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر احمد رکھا تھا۔ اب لفظ محمد حمد سے اسم مفعول ہے، حمد سے، حمد کس کو کہتے ہیں؟ تعریف، پریز، اور احمد بھی حمد سے ہے۔ دونوں کا نام مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں احمد بھی حمد سے ہے اور محمد بھی حمد سے ہے۔ تو محمد تعریف کیا گیا، احمد تعریف کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم یعنی خلیل الرحمن و ابو الانبیاء کی اولاد سے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، جو ہاجرہ بی بی کے بطن سے ہوئی۔ ہاجرہ بادشاہ مصر رکیون کی بیٹی تھی۔ خدا کے ہاں ان کا ایسا درجہ تھا کہ خدا کے فرشتے ان کے سامنے آیا کرتے اور اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ ہاجرہ بی بی کے فرزند کا نام اسماعیل ہے، جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ باپ نے ان کو وادی میں اس جگہ آباد کیا تھا جہاں اب مکہ معظمہ ہے۔ خدا نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ ظاہر کیا تھا۔ تو یعنی اسی حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کہا جاتا ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، خدا نے اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد، دیکھو رب العرش تو محمود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے۔ واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد سے خاص مناسبت ہے۔ حضور کا نام محمد احمد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام شفاعت کا نام محمود ہے۔ امت محمدیہ کا نام حمادون ہے، یعنی جو تعریف کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا جو جھنڈا ہوگا اس کا نام محمد ہے۔ والحمد للہ علی ذالک حمدا کثیرا، حدیث میں ہے، زمین پر میرا نام محمد اور آسمان پر احمد ہے۔ تورات میں اس میں مبارک محمد اور انجیل میں احمد ہے۔ اسی طرح سے سیدہ آمنہ بی بی کو نام رکھنے کی بشارت فرشتے کی معرفت ایسے ہی ملی تھی جیسے کہ فرشتے کی بشارت سے ہاجرہ بی بی نے اسماعیل کا نام رکھا تھا۔ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا نے 12 بیٹے دیے تھے، ان میں سے قیدار بہت مشہور ہیں، تورات میں ان کا ذکر بکثرت آیا ہے۔ قیدار کی اولاد میں عدنان اور عدنان کی اولاد میں قسی بہت مشہور ہیں، جو 4 واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ ہے، جو وہب کی بیٹی ہیں۔ وہب قبیلہ بنو زہرہ کا سردار تھا۔ ان کا سلسلہ نسب فہر المقلبہ قریش کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ددھیال اور ننہال میں عرب کے بہترین قبیلہ، بہترین قوم اور شاخ میں سے ہیں۔ آپ ہمارے نبی موسم بہار میں دو یعنی 2 تاریخ کے نام 2 دن 9 ربیع الاول، سوری پیر کے دن، اس کو 2 شنبہ جو بولا جاتا ہے پیر کے دن کو بولا جاتا ہے۔ موسم بہار میں 2 شنبہ کے دن یعنی 9 ربیع الاول، فرسٹ عام الفیل مطابق 22 اپریل 571، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بنتی ہے۔ کوئی کہتے ہیں، اب اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے۔ زیادہ تر جو قریب تر ہے وہ 9 ربیع الاول کے بارے میں کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن جو 12 ربیع الاول ہے اس میں ایگزیکٹ اور یہ حتمی سارے جو مفسرین ہیں، اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد النبی ملاتے ہیں، وہ کس لحاظ سے 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بہرحال اس میں بھی اختلاف ہے۔ 9 ربیع الاول کو زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ 9 ربیع الاول ہی بتاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر 12 ربیع الاول کو بھی مانا جائے کہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی، تو 12 ربیع الاول کو تو وفات بھی ہوئی تھی۔ تو اگر ہمارا اپنا، ہمارا باپ، ہماری ماں، کوئی بھی اس تاریخ کو ہی اسی کی پیدائش ہوئی ہو، اسی تاریخ کو ہی اس کی وفات ہوئی ہو، تو کس کو منائیں گے؟ کس کو منایا جائے گا؟ اس کی برتھ ڈے کو منائیں گے کہ وفات کو؟
تو دوسری بات یہ ہے کہ دین میں جو سوگ ہے وہ تو صرف 3 دن ہے۔ اسلام میں ہم مسلم ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کی زندگی ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو وہ تو صرف سوگ تو صرف 3 دن ہوتا ہے۔ دوسرا، خوشی میں بھی اتنی خوشی کہ جو انسان کو یعنی اتنی خوشی کی جائے، یعنی خوشی ہوتی ہے مسرت، دل کی خوشی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جشن منایا جاتا ہے جس طرح ہمارے آج کل جو نکلا ہوا ہے کہ جشن مناتے ہیں، خانہ کعبہ بنا کے، نعوذ باللہ، بیت یہ مسجد نبوی بنا کے اس کا وہ ڈھانچہ بنا کے اس کو رکھا جاتا ہے جی، بگیوں پہ رکھا جاتا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اور کیک بنائے جاتے ہیں اور وہ کاٹے جاتے ہیں اور لائٹیں لگائی جاتی ہیں۔ یہ کیا 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 کچھ ہو رہا ہے! اللہ ہماری امت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کو یا میلاد کو منایا جائے گا؟ کہیں بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی دن نہیں منائی، آپ کی اپنی برتھ ڈے نہیں منائی، نہ اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ یا برتھ ڈے منائی یا میلاد نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پوری زندگی کسی ایک بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی بات جو حدیث میں انہوں نے موجود ہے، انہوں نے ایک ایک چیز بتائی، ایک ایک چیز لکھی گئی ہے۔ صحابہ نے ایک حدیث اگر ہوتی، کسی کو ایک چیز ملتی، وہ آگے 10 20 جتنے لوگ ملتے، جتنے صحابہ ملتے ان کو پھیلاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کو کہا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا یا ہم نے کرتے ہوئے دیکھا۔ کوئی ایک تو بتاتا کہ اللہ کے نبی نے اپنی میلاد منایا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ میں سے بھی کسی نے نہیں منایا، تو ہم کون ہیں کہ ہمیں زیادہ فکر ہے دین کی؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دین، تم پھر کون ہو کہ جو دین اپنے پاس سے بنا کے ہم میلاد النبی منا رہے ہیں، عید میلاد النبی ہو رہا ہے؟ کہاں پہ ہے؟ ہم زیادہ دین والے ہیں، ہمیں زیادہ دین کا پتہ ہے؟ کیا یہ نیکی اتنی بڑی تھی جو کہ صحابہ سے رہ گئی؟ نعوذ باللہ، انہوں نے اس کو نامناسب سمجھا اور نہ منایا، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کو منانے والے، ہمیں زیادہ پیار ہے، عشق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ باقی ہم لوگوں سے زیادتیاں کر رہے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں تو عید یہ تو ہم نے منانا ہے۔ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، بڑوں سے کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغلیاں، غیبتیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمسایوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سب جائز ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو دین کا حصہ نہیں ہے نا، صرف یہ کہ رہ گیا دین کا حصہ عید میلاد النبی۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، جو کوئی نیکی سمجھ کے، یہ لوگ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نا، اربوں روپیہ لوگ لگا دیتے ہیں اس پہ، خربوں روپیہ لوگ لگا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو وہ بھی اس کو بہت زیادہ مناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بازار میں ان کی کوئی شاپ ہے، تو وہ مارکیٹ پوری جو ہے نا، وہاں سے کئی کئی مہینے پہلے وہ ایک جیسے چندہ نہیں ہوتا، چندہ مانگتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں ہر روز، وہ چندہ لیتے ہیں، وہ اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ چندہ اس لیے لیتے ہیں کہ ربیع الاول آ رہا ہے تو اس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، پھر سب نے مل کے تو وہ لائٹیں لگانی ہیں، وہ روپیہ جو ہے خرچ ہوگا اس پہ۔ اتنے لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر راتوں کو وہ ڈھول ڈمکا کر کے پھر وہ چادر میں وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ کہاں کا یہ دین ہے؟ نماز ہم ضائع کر رہے ہیں، ہمیں نمازوں کا پتہ نہیں ہے، دوسروں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، صرف یہ ایک دین آ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو قرآن میں کسی نے نہیں بتایا، جو قرآن میں موجود نہیں ہے، صحابہ نے نہیں بتایا، تابعین نے تبا تابعین نے نہیں بتایا، وہ ہمیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام
جو ہے نا وہ امام حنبل ہیں، کسی نے نہیں بتایا۔ کہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دین ہے؟ صرف یہ بدعت ہے۔ اور جو بدعت کو جو دین سمجھ کے کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، دین میں نئی چیز لے کے آتا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کرنے والا وہ جہنمی ہے۔ یہ سن لے، جو بدعت کرتا ہے، جو اس میں انوالو ہوتا ہے، جو اس میں، وہ سب، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی آگ میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں گے اس کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کا ٹائم تھا، جب ان صبح ٹائم تھا، جیسے سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، قبل از طلوع، یعنی ابھی سورج نکلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سن رائز سے پہلے، جیسے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک خوشگوار سا موسم ہوتا ہے، نہ سورج نکلا ہے، اس سے پہلے عالم تاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بچے تھے۔ والد بزرگوار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا۔ اپنے 24 سال کے نوجوان پیارے بیٹے عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی، یعنی عبداللہ جو تھے نا، وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، کیونکہ وہ تو پہلے وفات پا چکے تھے، ابھی ینگ ایج میں ہی، 24 سال کی عمر میں۔ تو اب کون تھے پیچھے؟ آپ کے دادا عبد المطلب۔ جیسے ان کو خبر ملتی ہے، بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس لائے، 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا، آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا ہے؟ کہا، میں چاہتا ہوں میرا بچہ دنیا بھر کی تعریف، ستائش کا شایان قرار پائے، یعنی سارے اس کی تعریف کریں۔ شرفاء مکہ کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو جب کہ وہ 8 دن کے ہو جاتے تھے، دودھ پلانے والیوں کے سپرد کر کے کسی اچھی آب و ہوا کے مقام پر باہر بھیج دیا کرتے تھے، یعنی کسی دیہات میں، گاؤں میں۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، اور وہ ہر چھٹے مہینے لا کر ان کی والدہ اور دیگر اقربا کو دکھا جاتی تھی، یعنی رشتہ داروں کو۔ 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ مائی حلیمہ آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے کہ وہاں کی آب و ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب موافق تھی اور شاید مکہ کی آب و ہوا موافق نہ ہو، پھر مائی حلیمہ ہی کے سپرد کر دیا، یعنی وہ دکھانے کے لیے 2 سال بعد لے کے آئی، ہر 6 ماہ بعد لاتی تھی، لیکن جب 2 سال پورے ہوئے تو پھر حضرت آمنہ نے ان کو واپس بھیج دیا حضرت حلیمہ کے پاس۔ اب والدہ مکرمہ کا انتقال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو والدہ مکرمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا اور دادا نے آپ کی پرورش اور نگرانی اپنے ذمہ لی۔ ابو طالب کی تربیت، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 10 دن کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے 82 برس یعنی 82 کی عمر میں وفات پائی، وہ 82 سال کے تھے جب وفات پائی۔ ابو طالب آپ کے چچا تھے اور آپ کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی بھی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور تربیت کے ذمہ دار بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی والدہ کی وفات کتنے سال میں ہوئی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے۔ اس کے بعد پھر دادا بھی فوت ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، تو پھر چچا نے ان کی جو تربیت اور کفالت وہ چچا نے اپنے ہاتھ لی۔
اس بارے میں اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کا خیال پہلے تجارت کی طرف ہوا، مگر گھر کا روپیہ پیسہ نہ تھا۔ مکہ میں نہایت شریف خاندان کی ایک بیوہ عورت خدیجہ تھی۔ وہ بہت مالدار تھی، اپنا روپیہ تجارت میں لگائے رکھتی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اوصاف سن کر اور آپ کی سچائی، دیانتداری اور سلیقہ شعاری کا حال معلوم کر کے خود درخواست کر دی کہ اس کے روپے سے تجارت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال لے کر تجارت کو لے گئے۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا، جو وہ بزنس تھا اس میں بہت زیادہ پروفٹ ہوا۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام خوبیوں اور بزرگیوں کا ذکر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، جو سفر میں خود دیکھی تھی۔ ان اوصاف کو سن کر حضرت خدیجہ نے درخواست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کی درخواست نکاح کو رد کر چکی تھی۔ یعنی جو سردار تھے مکہ کے، انہوں نے حضرت خدیجہ کے لیے خدیجہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے رد کر دیا گیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ 25 سال تک زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا محبت سے ذکر کیا کرتے اور ان کی سہیلیوں سے بھی عزت اور شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت خدا کی عبادت اور بنی آدم کی بہبود، خیر اندیشی میں پورا ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لٹنا، غریبوں پر زبردستوں کا ظلم بیان کر کے ان سب باتوں کی اصلاح پر توجہ دلائی۔ آخر ایک کمیٹی قائم ہو گئی جس میں بنو ہاشم، عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ اس کمیٹی کے ممبر مدرجہ ذیل عہدیدار اور بنائے گئے۔ انہوں نے کیا قرارداد مقرر کی؟ ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، ہم زبردست کو زیر دست پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے۔ اس تدبیر سے بنی آدم کے جان و مال کی بہت کچھ حفاظت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس کمیٹی کے نام سے کسی کو مدد کے لیے بلائے تو میں سب سے پہلے اس کی امداد کو تیار پایا جاؤں گا۔ ملک کی طرف سے صادق اور امین کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے ان دنوں میں لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتے تھے، بلکہ الصادق یا الامین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ بھی نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر تھی جب قریش نے کعبہ کی عمارت کو، جس کی دیواریں سیلاب کے صدمے سے پھٹ گئی تھی، از سر نو تیار کیا۔ یعنی خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی نا، 23 سال کی عمر میں اس کو خود تیار کیا، جس سب ابھی نبوت سے پہلے، ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی نبی نہیں بنے، لیکن اس سے پہلے ہی لوگوں میں یہ کمیٹیاں بنانا کہ یعنی وہ ان کو فکر تھی پہلے سے ہی، غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو بھوکے نہ سلانا۔ اسی طرح سے جو ڈاکو ہیں یا راستے جو ہیں وہ سکون والے نہیں ہیں، ان میں غارت گری ہوتی ہے، ان میں لڑائی جھگڑے یا لوٹ مار ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پوری ایک کمیٹی بنائی گئی جن کے ذمے 4 کام تھے۔ عمارت کے بنانے میں تو سب ہی شامل تھے، مگر حجر اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا، کیونکہ ہر ایک ہی چاہتا تھا کہ یہ کام اسی کے ہاتھ سے سر انجام پائے۔ 4 دن تک برابر یہی جھگڑا ہوتا رہا۔ آخر ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بڑھ کر بڑی عمر کا تھا، یہ رائے دی کہ کسی کو حکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کریں۔ یہ ثالث ہوتا ہے نا، جو بٹوین، جو راستہ نکالتا ہے۔ اس رائے کو مانا گیا اور قرار دیا گیا کہ جو کوئی اب سب سے پہلے
حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم سمجھا جائے گا۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ ہاد الامین رضینا کے نعرے لگ گئے، امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر سب رضامند ہیں۔ جیسے ہی آپ وسلم حرم میں تشریف لائے تو سب نے اونچی آواز میں یہ کہنا شروع کر دیا، ہاد الامین رضیناہ، یعنی امین آ گیا، تو اس کے فیصلے پر ہم سب رضامند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر کی اور معاملہ فہمی سے ایسی تدبیر کی کہ سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، جو ہر ایک قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں۔ اسی طرح پتھر کو وہاں تک لائے جہاں قائم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اٹھا کر کونے پر اور طواف کے سرے پر لگا دیا۔ یعنی چار قبیلے تھے نا جن میں لڑائیاں ہو رہی تھی، تو چاروں نے پھر ایک ایک کونے سے پکڑا تو صلح ہو گئی۔ پھر انہوں نے پکڑ کے تو وہ خانہ کعبہ کے قریب لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اوپر اٹھا دیا، بس تو فیصلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر تدبیر سے خونخوار جنگ کو روک دیا، ورنہ اس وقت کے اہل عرب میں ریوڑ کے پانی پلانے، یعنی جب وہ جانور جاتے ہیں نا پانی پلانے کے لیے، تو اس پہ بھی لڑائی ہوتی، کوئی کہتا تھا میں نے پہلے پلانا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پہلے پلانا ہے، گھوڑوں کے دوڑانے پہ لڑائی ہوتی تھی، اشعار میں ایک قوم سے دوسری قوم کو اچھا بتانے جیسی ذرا ذرا سی باتوں پر ایسی جنگ ہوتی تھی کہ 20 برس تک ختم ہونے میں نہ آتی تھی، یعنی 20 20 سال گزر جاتے تھے کہ ان میں جنگ ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ تو اس کے بعد بیسر سے 7 برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کو معلوم کرنے سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس چمک میں کوئی آواز یا صورت نہ ہوتی تھی۔ بیست کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت گزینی کی عادت بڑھتی گئی، یعنی آپ وسلم علیحدہ رہنا پسند کرتے تھے۔ آپ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس پرے، یعنی ایک سنسان جگہ پہ چلے جاتے تھے، شہر سے ستو لے جاتے، پانی لے لیتے، اور غارِ ہرا میں چلے جاتے۔ غارِ ہرا میں عبادتیں کرنا، ہرا کے ایک پہاڑ میں جس کا طول 4 گز عرض 2.25 گز تھا، جا بیٹھتے، عبادت کیا کرتے۔ اس عبادت میں تحمید و تقدیس الہی کا ذکر بھی شامل تھا، اور قدرت الہیہ پر تدبر، فکر، یعنی سوچنا، فکر کرنا، جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے شہر میں نہ آیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی بعثت سے، نبوت ملنے سے 7 سال پہلے آپ وسلم کو ایک روشنی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر آپ وسلم کیا کرتے تھے، اپنے گھر سے ستو اور پانی لے کر شہر سے دور جگہ پہ جا کر، جس کو غار حرا بھی کہا جاتا ہے، اس میں جا کے بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک پراپر طریقہ نہیں تھا عبادت کا، کیونکہ نبوت تو نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی نماز کوئی اس طرح سے طریقہ نہیں تھا، لیکن آپ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی تحمید اور تقدیس۔ تحمید میں کیا آتا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تقدیس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ وغیرہ۔ اور اسی طرح پھر غور و فکر کرتے تھے، دوسروں کا سوچنا، غور کرنا، کیا کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اس بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، آپ میں سے کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔